आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। क्या अपोजिशन दबाव डालकर नया इलेक्शन चाहती है? बैकडोर मुलाकातों का सहारा और खुफिया मुलाकातें आपके सामने है। एक नया सिलसिला शुरू हुआ जो खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करते गया। अपोजिशन ने अगर इस्तीफा दिया तो वजीर आजम का भी नया इलेक्शन होगा, यह एहसन इकबाल साहब ने कहा है। अपोजिशन न लॉन्ग मार्च न इस्तीफा, कुछ भी नहीं होगा, शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं। क्या सूरत हाल अख्तियार करते हुए जा रहे हैं? एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है मुल्क के अंदर। नई सूरत हाल अख्तियार होती जा रही है। जिस तरह एक प्रेशर डेवलप हुआ, एक खतरनाक सूरत हाल अख्तियार होती हुई गई। मौजूदा हुकूमत जो कारकर्दगी आपके सामने है, 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरा है और 2 साल कम अरसा नहीं होता। कहीं कारकर्दगी हुकूमत की आपको नजर नहीं आ रही। और जिस तरह की सूरत हाल आपके सामने है मुल्क के अंदर, अपोजिशन को क्या तहरीक चलाना मुश्किल होगी? क्योंकि अवामी सपोर्ट सबसे ज्यादा अहम होती है इस मुल्क के अंदर। आपको पता है कि वो सूरत हाल क्या, वो सपोर्ट क्या है अपोजिशन को, वो सपोर्ट मिली है जो आपको बज़ाहिर लग रही है। दूसरी चीज, इदारों को कौन बदनाम कर रहा है? हुकूमत कर रही है या अपोजिशन कर रही है? इस मुल्क के अंदर बार बार माशाल्लाह बार बार चीजें जिस तरह सूरत हाल अख्तियार करती गई हैं वो भी आपके सामने है। मुल्क के अंदर अपोजिशन का एक प्रेशर जरूर है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी हवाले से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी हवाले से कोई प्रेशर नहीं है और किसी हवाले से हम प्रेशर नहीं ले रहे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा है, जिन्होंने मुझे सजा दी, आज उन्होंने मुल्क की जो सूरत हाल की है, मुल्क को डिबो दिया है, और उस हवाले से नए नए इल्जामात और सियासत के अंदर इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है। MNA है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और उसी के साथ हमारे रहनुमा है और सीनियर रहनुमा है और FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, किसी तारीफ और तारीफ के मोहताज भी नहीं है। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग का सीनियर रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मैडम, इदारों को बदनाम आप कर रहे हैं, ये अपोजिशन की सबसे बड़ी, आप बार बार नाम ले रहे हैं और इदारों के पीछे छुप रहे हैं, ये इल्जाम आपके ऊपर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ साहब। देखें, ये पहली दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में पाकिस्तान की कि इदारे इंडिपेंडेंट हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इदारे इंडिपेंडेंट हो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको ख़ुद कहा जा रहा हो कि आप जो भी फैसले कर रहे हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मनोन एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो नैब है, चाहे वो कोई और इस तरह की चीज़ है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त PTI की, उसका मेन काम ही यही है कि वो किसी किस्म के इंटरफेरेंस ना करे। क्योंकि आज से पहले आपको पता है हमेशा से ये होता रहा है कि अपनी मर्ज़ी की, यहाँ पे भी वैसे जो इस वक्त नैब के सदर हैं वो भी उनकी मर्ज़ी के थे और बाकी लोग भी काफ़ी हद तक उन्हीं की मर्ज़ी के आते रहे। लेकिन बाद में जब वो लोग उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं, जो उनके मुकदमे हैं उनको वो सही तरीके से लेके चल रहे हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और इल्ज़ाम PTI की हुकूमत के ऊपर लग रहा है। नंबर 1 तो PTI की हुकूमत ने ना उनके ऊपर मुकदमे बनाए, ना उनके ऊपर कोई और ऐसी चीज़ की। जो मुकदमे हैं, जो चीज़ें हैं, जो वो भुगत रहे हैं, दोनों एक दूसरे के भुगत रहे हैं।
ہر ایک نے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے اوپر مقدمے کیے اپنے دور حکومت میں، اور جب اپنی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ وہ نیب کو ختم کرو. تو نیب کو ختم کرنے کا ان کے پاس بھی چانس تھا، وہ ختم کر لیتے اسے، اس وقت ختم کر لیتے جب وہ حکومت میں تھے، لیکن اس وقت ان کو دوسری پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے. اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے. اداروں کے پیچھے کیسے چھپ رہی ہے؟ کیا کام ایسا کر رہی ہے جس کے لیے ہمیں اداروں کے پیچھے چھپنا ہے؟ وہ تو جو ان کا پھیلایا ہوا 70 سالوں کا گند ہے اس کو سمیٹا جا رہا ہے. جو اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی اس کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ابھی اس وقت کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اوہو پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب ہو گئی، جو بھی یہ کر کے گئے تھے سب کچھ ختم ہو گیا. ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ 2 سال کی حکومت میں کوئی میریکل نہیں ہو سکتا، کوئی جادو نہیں ہو سکتا، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. ایک چیز کو ایک پروسیس کے تحت لے کے چلنا ہے، جو کہ ایکچولی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اور جسے کہتے ہیں نا مقابلہ سخت ہے کہ بہت سارے 2 سال کا کم عرصہ تھا میڈم، بہت کم. 2 سال کسی ملک کی ہسٹری میں، کسی پارٹی کی ہسٹری میں، کسی حکومت کی ہسٹری میں 2 سال کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. پہلا سال تو آپ کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں لگتا ہے جب اسپیشلی آپ پہلی دفعہ حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کے اوپر قابو پانے شروع کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو کلامیٹیز ہیں وہ دیکھیں کتنی زیادہ ہمارے اوپر پڑی ہیں کہ ابھی ہم ایک چیز سے نکلتے نہیں ہیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری سے نکلتے نہیں ہیں تیسری شروع ہو جاتی ہے. ادھر انڈیا کشمیر کے مسئلے بہت زیادہ پریوکوپائڈ رکھا گیا ہے، اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہر چیز سے. تو پھر اپوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کے کام کرنے ہی نہیں دے رہی، کہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں کچھ کرتے ہیں، تھوڑی سی چیز ہوتی ہے واک آؤٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کے جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم کسی ادارے کے پیچھے نہیں چھپ رہے. پہلی دفعہ یہ ہے، شاید پہلی دفعہ ہے، ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا، کہ ملٹری اور سویلین حکومت ایک پیج پہ ہے. وہ دونوں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لا کے کام کر رہے ہیں. اور اس کے اگر آپ الزام لگا دیں کہ اداروں بیگ صاحب کیا لگ رہا ہے کہ اب 2 سال کا عرصہ کم عرصہ ہے اور ٹائم دینا چاہیے اداروں کو؟ کون یعنی کہ اتنے مضبوط اداروں کو کون بدنام کر رہا ہے، کون کمزور کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ امتیاز تھینک یو ویری مچ. دیکھیے امتیاز، سب سے پہلے شاید آپ کو ایک سینٹنس یاد ہو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، اور آج میرے خیال سے انہوں نے اس سچویشن پہ آ گئے ہیں کہ واقعی میں اب ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہی ہے، کیونکہ جتنی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کروائی جا سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی، آج اس سطح پہ ہم پہنچ گئے ہیں. دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو، اور میری بہن کہہ رہی ہے کہ یہ اداروں کو ہم نے یوز نہیں کیا. آج یہ اے پی سی جو ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ میں صرف ایک ادارے کو دیتا ہوں اور وہ نیب کو دیتا ہوں کہ اس نے 13 جماعتوں کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ سب کی گریونسز ایک ہی ہیں. آپ نے انتقامی جب کارروائیوں کا اپنا نشانہ بنایا ہے تمام پارٹیز کو، اور ابھی بھی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا ہے. اے پی سی کے بعد بھی اب کل دیکھ لیں کہ زیادہ تر خبریں یہی آ رہی ہیں. ابھی میری لاہور میں بات ہوئی تھی کہ سب تیاری کی ہوئی ہے نیب نے، اور کل کنفرنٹریشن کی پالیسی ہوگی جس کے اندر شہباز شریف صاحب کو بھی اٹھایا جائے، مولانا فضل الرحمان کو بھی اور نوٹسز ہوئے. مولانا فضل الرحمان کو بھی ہو گیا، ان کے ایک ساتھی کو اٹھا لیا، ان کا ایک بھائی تھا جس کا لیکن انتقام سے سیاست ختم ہو سکتی ہے سر، پارٹیاں ختم ہو سکتی ہے، نہیں جدوجہد ختم ہو سکتی ہے. سر دیکھیے، اگر اداروں سے یا نیب سے یہ ہوتا تو ڈکٹیٹرز جب آئے تھے تو کوڑے بھی انہوں نے لگائے، لوگوں کو بھی اندر بند کیا، جیلیں بھی بھر دیں، سب کچھ کیا. آپ سوچتی ہیں کیا وہ پارٹیز ختم ہو گئی؟ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہے مطلب. مگر کیا ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان، جیسے میاں صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے نقصان پہنچاتے آپ نے ملک کو نقصان پہنچا دیا. 5.8% کی جی ڈی پی جو تھی -4% پہ آ گئی، اور ابھی کنفرنٹریشن ختم نہیں ہوئی ہے امتیاز. اب کل پھر آپ پرووک کرنے جا رہے ہیں، کل پھر آپ مطلب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی اٹھائیں گے. آپ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن بیگ صاحب ایک سوال سب سے بڑا آپ سے عوام بھی پوچھ رہی، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. میاں صاحب نے پابندی بھی لگا دی، کوئی بھی نون لیگ کا رہنما
عسکری قیادت سے نہیں مل سکتا اجازت کے بغیر. ایک طرف تو آپ کا سخت موقف میاں صاحب کا اے پی سی کے اندر, دوسری طرف خفیہ ملاقاتیں بھی, ریلیف بھی مانگتے ہیں, ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں, ڈبل گیم کیوں سر؟ امتیاز ڈبل گیم نہیں ہے. امتیاز دیکھیے, اگر ریلیف, اول تو میں خود زبیر صاحب کو جانتا ہوں, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے کسی وقت پہ ریلیف کا وقت یوز نہیں کیا, لفظ جو تھا یوز نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سر کیا کہا ہے؟ نہیں, انہوں نے اپنا وہ کیا ہے, مگر وہ بات تو کی نا, بات تو کی نا. کیا تھا. دوسرا, میں آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے والد صاحب بھی جنرل تھے. سر تھے جنرل, سب کچھ تھے, لیکن گورنر رہ چکے ہیں, رہنما ہیں سر. ملے تو صحیح ہے نا سر, ملے تھے, مگر he did not go there کہ جی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ خدا را آپ ان لوگوں کو ریلیف دے دیں. ٹھیک ہے, ڈیمیج ہوا نا, ڈیمیج ہوا نا, پارٹی ڈیمیج ہوئی, قیادت ڈیمیج ہوئی, ڈسکشنز ہوئی نا, روکا میاں صاحب نے, ابھی نہیں ملے فیوچر. سر کہ ایک کانفیڈینشیل چیز, یعنی کہ جو میں آپ کو گھر بلاتا ہوں, ملتا ہوں, بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان رہے, بعد میں جب وہ پبلک پہ شیخ رشید صاحب اس کو لے آئے اور جس طریقے سے لائے, اس سے بدمزگی پیدا ہوئی. اس سے کیا ہوا کہ جو ایک میرا آپ کے اوپر اعتماد تھا, وہ اعتماد ختم ہوا. تو میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آپ یہ نہیں کریں, کیونکہ جس رنگ سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے, میں بھی وہ رنگ نہیں تھا جس رنگ سے آپ لے کے وہاں پہ گئے تھے, جس سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے. اور یہ افسوس والی بات ہے, کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں بینگ اے بزنس مین کہ جی جو ایک طریقہ ہے بات چیت کنٹینیو رہنی چاہیے تاکہ مسائل کے حل نکلیں. مسائل کے حل تو بیک ڈور جو ہوتی ہے ڈپلومیسی انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی برے سے برے وقت. سر یہ عوام کے لیے تھی, جمہوریت کے لیے تھی, اقتدار اور ریلیف کے لیے تھی. نہیں, اس کے لیے یہ تھا کہ جی دیکھیں, ہمارا صرف ایک کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مطلب وہ سپورٹ نہیں کرے حکومت کو, جو کہ ہمیں اس طرح کی سگنلز مل رہے ہیں کہ جس طرح دیکھیں چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ سر آپ ایک نیوٹرل رہیں, آپ سپورٹ نہیں کریں, گھڑی گھڑی عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک پیج کے اوپر ہیں اور ہم جو ہیں بڑی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, ہم جو ہیں وہ ایک ہیں. جب اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اس سے شے مل رہی ہے لوگوں کو مطلب. اور پھر یہ دیکھا گیا ہے آپ نے کہ کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے مطلب پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی وہی کردار ادا کر رہی ہے, وہی حکومت ہے جس طرح کاف لیگ تھی. کاف لیگ کیسی حکومت تھی؟ جس طرح اس کو بھی لایا گیا تھا, جس طرح اس کو بھی بنایا گیا تھا, جس طرح اس کو بھی سپورٹ کیا گیا تھا, اس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ بھی وہی ہے. یہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہے, یہ تھوڑی سی پاپولر ہے, یہ تھوڑی سی آرگنائز ہے, اس کا وزیر اعظم تھوڑا سا پاپولر ہے. اسی طرح کردار ہے. پوری دنیا میں پاپولر ہے. پاپولر ہونا, پاپولر وہ ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ایک دن میں نہیں آ گئی, 22 سال کی ایفرٹ ہے اور کسی ایک بندے کی ایفرٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی ایفرٹ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے ساتھ ایک جو کارکنوں کا کیا آپ سمجھ لیں کہ ساتھ تھا, اس نے اس پارٹی کو یہاں پہ پہنچایا کہ ہم اقتدار میں آ گئے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوج لے کے آئی ہے یا کوئی اور لے کے کریں جادو منتر سے آئی ہے. اچھا جی, احسن اقبال صاحب وہ کر لیں جادو, وہ کروا لیں جادو, اور جو ان کا دل کرتا آئے گئی ہیں, لائے گئے ہیں, آئے ہیں. کیونکہ اگر لائے گئے ہیں تو پھر یہ بھی لائے گئے تھے اور پھر پیپلز پارٹی بھی لائی گئی تھی. آج بھی سندھ میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ بھی لائے گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. خود سے کوئی اگر اس ملک میں آتا ہے تو اس کو رہنے نہیں دیا جاتا, جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ لوگ مطلب یہ کس قسم کے الزام لگا رہے ہیں؟ ہمیشہ سے جا کے فوج کے جسے کہنا چاہیے ان کے تلے منتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت دے دیں یا ہمیں حکومت کرنے دیں, اس کے بعد آ کے باہر آ کے باتیں کرتے ہیں ڈفرنٹ قسم. ابھی آپ بھی کر رہے ہیں؟ ہم بالکل نہیں کر رہے. ہمارا ان کا ایک کوارڈینیشن. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتا ہوں. کوارڈینیشن آپ کہہ رہے ہیں, کوارڈینیشن ہے ہماری, کوارڈینیشن آپ کی ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اس کوارڈینیشن کو اور جو ہے نا اس کو اور ان کو ڈیفائن کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ہاں, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کہا جاتا ہے. فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو فیصلہ گورنمنٹ کرے گی وہی فیصلے کے ساتھ جو ہے نا فوج بھی ہمارے ساتھ ہے. انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ یا ایک ایسے کہہ لیں کہ امیکیبلی ساتھ چلنا,
کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ملک کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, دشمن ہمارے سر کے اوپر ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے, روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے بارڈر پہ. لیکن آپ نے ملک کی کیا حالت ہم بنائی, نے کیا حالت بنائی, ہمیں میڈیسنز کے ریٹس, نہیں, اس سے دیکھیں یہ ریٹ کی بات مت کریں. جب پاکستان میں پیسہ نہیں ہوگا تو کیا وہ کہیں سے چھت پڑے گی اور آ جائے گا سارے پیسے؟ پاکستان کے ایک ایک محکمے کو آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. ایک 100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ایک ادارے کو تھا. اس کو اگر اسٹیبلش کر رہے ہیں, اوپر لے کے آ رہے ہیں, ساری پی ٹی آئی جائیدادیں تو نہیں بنا رہی نا باہر جا کے, پی ٹی آئی پیسے تو نہیں باہر, آپ کے آنے سے حالات خراب ہوئے, آپ کے خیال میں خراب ہوئے ہیں, لیکن ان خراب حالات کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پی آئی اے جیسے بہتر ہو رہی ہے. اسٹیل مل نہیں کر سکے ہم, کیونکہ اس کو تو میڈم یہ کب تک نون لیگ ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, پچھلی اور کب کون تک؟ ہوگا؟ 70 سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, 70 سال سے نہیں تو 50 سال سے تو پیپلز پارٹی ہے, پچھلے 30 سال سے یہ لوگ ہیں, کسی نہ کسی صورت میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے پھر ہیں. عوام نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ تو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے 37 سال ہو رہی ہے. ہاں تو آدھا میں تو یہی انہوں عرض نے کر رہی ہوں، گزارا ہے. 30 سال تو کہیں نہیں جا رہے نا, کہ وہ ذمہ دار نہیں تھے, اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں تھے, پرویز مشرف ذمہ دار نہیں تھے, ضیاء الحق ذمہ دار نہیں تھے. میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق یہ کہ میں آج ہوں پالیٹکس میں اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والی یہ 2 بڑی میجر پارٹیز ہیں. نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, میں چور مشرف چور ڈاکو نہیں کچھ نہیں ہے, کہہ رہی. مشرف ڈاکو نہیں ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ چور اس ہے. کے اوپر غداری کا ہے, اس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے. ان کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی, میں حکومت میں نہیں تھی, نہ میں سیاست میں دلچسپی تھی, میں تو ایلین تو سچ تو بتائیں نا. سچ کیا بتاؤں میں؟ دیکھیں کرپشن سے بڑا الزام غداری کا نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. اس کو غداری کی سزا ملے گی, اگر اس نے غداری کی ہے اور پروف ہو گیا تو بالکل ملے گی. اسی کے دور میں انہی کو سپورٹ کیا تھا عمران خان نے. تو کیا ہوگا, نئی نئی سیاست تھی ان کی, بالکل, یا شاید سیاست شروع بھی نہیں ہوئی تھی. ہاں, تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کوئی لیڈر آپ کو بلا رہے ہیں, آپ سے بات چیت کر رہا ہے, ہاں جو بھی ہے, لیکن وہ سیاست میں نہیں آئے. جب وہ سیاست میں آئے تو ایک لکیر کھینچ دی ہے انہوں نے. ایک کتاب ہے شیخ رشید احمد صاحب کی. آج کل آپ شیخ رشید احمد صاحب کو بڑا ہی آپ جو ہے نا واہ واہ کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب آپ کو بڑا سپورٹ. انہوں نے 2 چیزیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں. 2 چیزیں انہوں نے کتاب میں لکھی ہیں کہ جب پی ٹی وی اور نیشنل اسمبلی کے اندر ہم جا رہے تھے توڑ پھوڑ کرنے, تو اس ٹائم عمران خان صاحب کو سب پتا تھا, ہم جو ہے نا میوچل سب, طاہر القادری سب, لیکن عمران خان ہمیشہ تردید کرتے تھے اس کی کہ مجھے پتا نہیں تھا. یہ شیخ رشید صاحب اپنے کتاب. یہ کب دھرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, دھرنے کی. تو ہوگا پتا کوئی, مطلب اس میں اسٹرینج بات اس لیے نہیں ہے کہ پہلے نون لیگ بھی یہ سارے کام کر چکی ہے, ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ موب, ایک موب جو ہے نا, موب کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں. پہلے تردید کرتے تھے. نہیں, اس سے بھی فرق نہیں پڑا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ موب جب بے قابو ہوتی ہے تو اس کو کوئی بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے گیس پھینکی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی, اس میں کافی لوگ, جیسے پرائم منسٹر اس وقت کے خان صاحب جو کھڑے ہوئے تھے کنٹینر پہ, اور ان کے بھانجے بھتیجے وغیرہ سب زخمی ہوئے. کئی لوگ اس میں, ایک میرے خیال میں دھرنے کی پلاننگ لندن میں ہوئی تھی. شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے, اس کی بھی عمران خان تردید کرتے تھے کہ لندن میں یہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی. تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے, جہاں پہ بھی ہو جائے پلاننگ؟ اس کی تردید کیوں کرتے تھے؟ تو مجھے نہیں پتا وہ تردید کرتے تھے یا نہیں. سر آپ کی طرف آتا ہوں, کیا یہ بار بار دوسری گورنمنٹ, آپ یہ وہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے سر, کیا یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ملک کی جو صورتحال ہے آپ ذمہ دار ہیں سر؟ سر دیکھیں, ایک تو میری بہن نے ابھی یہ کہا کہ 70 سال میں سے ہمارا 35 سال جو تھی ملک میں ماشاء اللہ رہا, اور 35 سال کے اندر جو تھا وہ دوسری پارٹیز جو تھیں, جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور یہ بھی تھے, دوسرے لوگ آئے ہیں. اب دیکھیے آپ کب تک کرونا کو اور نون کو یہ کہتے رہیں گے کہ جی جو معیشت تباہ کی ہے وہ ان لوگوں نے کر دی ہے. 2 سال ایک بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے. 6 مہینے بعد جو ہے آپ کو 2.5 سال اگر ہو جاتے ہیں تو آدھا آپ نے اپنا ٹرم جو ہے وہ کر دی ہے. کوئی میری بہن صرف ایک پروجیکٹ کا نام بتلا دیں, میں سلوٹ کروں گا اسی وقت کہ کوئی اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ آیا ہو جو نون نے کیے تھے. آپ کو معلوم ہے 12,000 میگا, دیکھیں ہم نے قرضے لیے, قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا مقروض کنٹری کون ہے؟ امتیاز صاحب امریکہ ہے. مگر ان پیسوں کو آپ پروجیکٹ میں لگائیں. میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں, میں نے قرضے لے رکھے ہیں بینک سے, مگر میں
ان قرضوں کو میں نے جب انڈسٹری میں لگایا ہے تو میں کما کے دے بھی رہا ہوں. آپ یقین کریں ان 2 سالوں میں کوئی پروجیکٹ ہی نہیں آیا, کوئی پروجیکٹ. اب آ جائیں لون, آپ نے 2 سال میں جتنے لیے ہیں 5 سال میں اتنے زیادہ لون جو تھے وہ ہم نے نہیں لیے تھے, جبکہ ہم نے تو آپ نے دیکھا ہے کہ موٹر ویز بنے, آپ کو 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی آئی اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ابھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہو رہا. کہنے کا یہ ہے کہ جو خدا را اب توجہ دیں ملک کی طرف. مگر میں آپ کو بتلاؤں, میں بہت زیادہ ڈارکنیس دیکھ رہا ہوں, حالات خراب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جس دن یہ کنفنٹریشن شروع ہوئی ہے 500 پوائنٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج نیچے آ گئی ہے. باہر کے لوگ انسرٹنٹی کے اندر ملک میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. امتیاز صاحب, آپ سوچتے ہیں کہ دسمبر تک کا یا جنوری تک کا جو آپ کو دے دیا ہے اس کے بعد کوئی مائی کا لال آئے گا کہ جی میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ جنوری کے اندر کیا ہونے والا ہے. اور ذرا سوچئے, دیکھیے آپ مولانا فضل الرحمان کو لائٹلی نہیں لیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, انہوں نے دکھا بھی دی تھی, لوگوں کو لے گئے تھے. اور وہ ایک پارٹی تھی, اس کے اندر نہ نون نے ان کا صحیح طرح کھل کے ساتھ دیا تھا, نہ پیپلز پارٹی نے. اب جب یہ 12 پارٹیز کے لوگ جمع ہوں گے, اور آپ نے بھی وہی چیزیں کی ہیں نا کہ آپ نے جا کے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ نے جا کے دوسری جگہوں پہ کیا. اب آپ منع نہیں کر سکتے, کیونکہ پریسیڈنس آپ نے ایک جو ہے وہ ثابت کر دی ہے, اور دوسری جا کے جب بھی سب چیز کریں گے, اس سے کیا ملک کو نقصان نہیں ہوگا؟ معیشت کو کیا اس سے ہم کو نقصان نہیں ہوگا؟ اور وہ معیشت جو آلریڈی پرابلمز کا شکار ہے, مجھے بہت زیادہ برا وقت جو ہے آنے والے وقت کے اندر نظر آ رہا ہے. کرونا کے ساتھ یہ تمام چیزیں. لیکن ایک چیز سر, میں آپ سے, بیگ صاحب, جی ہاں, آپ سیاستدان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, آپ نقصان کا سودا کرتے نہیں ہمیشہ, آپ مجھے پتا ہے. یہ جو تقریر کر کے میاں صاحب نے اتنی سخت تقریر کر کے سارے دروازے بند نہ کر دیے. سر اس کو 2 طریقے سے یہ ضرور ہے کہ دیکھیے ایک اتنی سخت تقریر نہیں, دیکھیے ایک مفاہمت کی پالیسی تھی پہلے جو کہ شہباز شریف صاحب لے کے چل رہے تھے. مفاہمت کی پالیسی تھی اور اس کے اندر یہ تھا. مگر دیکھیے ہمیشہ جب آپ دیوار سے کسی کو لگا دیں گے, جب آپ کسی کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, ان کو بھی آپ لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے, ان پہ بھی آپ کیسز بنا دیں گے, کیا کہتے ہیں نیب کی جو ہے آپ وہ بنا دیں گے. اور جس کو دیکھو لیڈر کوئی اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے. دیکھیے جب دیوار سے نہیں لگائیں لوگوں کو, دیوار سے تو اگر آپ بلی کو بھی لگاتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر جھپٹتی ہے. تو میرے خیال سے جو چیز ہو رہا ہے میں اس میں خوش نہیں ہوں. میں اسٹل بلیو کرتا ہوں کہ مفاہمت کی پالیسی لے کے چلیں, مگر مفاہمت کے لیے دونوں طرف سے آپ کو مطلب وہ چاہیے. بگ صاحب, میں نے جو تاریخ پڑھی ہے, آپ مجھ سے زیادہ عمر میں جو ہے نا بڑے ہیں, میں نے جو تاریخ پڑھی ہے پاکستان میں, آپ کو ڈرا نہیں رہا, جی ہاں, میں دیکھنے والوں کو بھی ڈرا نہیں رہا. میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی لڑا ہے وہ سیاسی طور نقصان میں گیا ہے, کامیاب نہیں گیا. پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے, سب سیاسی طور آپ کے سامنے, کامیاب تو کوئی نہیں گیا. دیکھیے میں آپ کو کنٹرڈکٹ نہیں کروں گا امتیاز, ماشاءاللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, مگر میں نے اپنی لائف میں ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے وہ پارٹی بھی زیادہ عرصے نہیں چلی ہے. میں نے کراچی میں دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کے ڈفرینٹ گھڑے جو تھے, مطلب جن کو سپورٹ کی تھی, آج وہ گھڑے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں, کوئی ان کو, کیونکہ جب ہماری لوگوں کی سائیکی یہ بھی ہے کہ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ فلانی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, تو میرے خیال سے وہ پارٹی زیادہ عرصے چلتی نہیں ہے. میڈم, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2 سال کا عرصہ آپ کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, کب تک آپ جو ہے نا صرف وکٹمائز کریں گے, ٹارگٹ کریں گے, سیاسی جماعتوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے؟ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کے اپنے لوگ تھے, ان کے اوپر الزامات نہیں تھے, یہ لوگ بھی تو انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر بھی تو الزامات تھے, آپ کے پاس آ گئے, سب صاف ہو گئے. نہیں, ایسی بات تو نہیں کہ صاف ہو گئے, ان کے اوپر بھی مقدمے چلیں گے اور ہمارے لوگوں کے اوپر بھی مقدمے چلیں گے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم. کب چلیں گے؟ اس پہ آپ مسکرا رہی ہیں, اس پہ آپ مسکرا رہی ہیں. 5 سال کے بعد جو کرپشن کر رہا ہے, 5 سال کے بعد, 5 سال کے بعد ان کے شروع سے سب سے بڑا جو چینی چور تھا, آپ نے اس کا پروٹوکول دے کے مجھ سے جانے دیا. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو واپس آئیں, بھائی اس کو بھی لے آئیے, آپ کو بھی لے آئیں گے, اس کو بھی لے آئیں گے. کب لائیں گے؟ کینسر کا علاج کروانے گئے, وہ بھاگ کے نہیں گئے. میاں صاحب پاکستان کا سب سے, ہاں, وہ ان کے پلیٹلیٹس
ریورس ہمیں پتہ ہی ہے سارا ڈرامہ. وہ اس کی بات کر رہے ہیں یہ کہ جی جہانگیر ترین چینی کے سب سے بڑے مافیا کے اس کے سربراہ ہیں. یہ ایک پروسیس تھا جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سال سے چل رہا تھا اور اس سال بھی اسی طرح حسب معمول چلا. لیکن چونکہ ہمارا پرائم منسٹر وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے فوراً کہا کہ انکوائری کرو, رپورٹ آئی, سب پتہ چل گیا کہ کون کیا کر رہا ہے. دیا نا آپ نے بہن, اس کو جانے میں تو دیا, پروٹوکول کے ساتھ پرائیویٹ پلین میں گیا یہاں سے. آپ کے کل بھی پرسوں بھی اس کے بکس نکلی ہیں جس کے اندر آدھا بزنس پیرل چل رہا تھا, آدھا انوائسز ہوتی تھی اور آدھا اربوں روپے کا جو بزنس تھا وہ پیرل چل رہا تھا. پکڑی نا ان کو بھی, تو پکڑی, شروعات تو کریں. ہی از دا بگیسٹ لیڈر. لیکن وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے آدمی تھے, وہ پوری طرح کام اس بار سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ہمارے خاقان عباسی صاحب نے دیا, ان کو تو معاف کر دیں. روزانہ کراچی بچارے آئے ہوئے تھے. اگر آپ کا یہ ہے کہ جی زیادہ ٹیکس دینے والا جو ہے اس کو مطلب ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا, تو خاقان عباسی صاحب نے 24 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا ہے سر جی. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ, اب کیا سوال تھا, سوال ہی غائب ہو گیا. ہاں, تو اکاؤنٹیبلٹی سب کی, ہاں بالکل سب کی اکراس دا بورڈ بالکل ہوگی اور ہو رہی ہے. جس طرح نیب کی چیئرمین نے کہا تھا پہلے میں ان کا حساب کر لوں جو پچھلے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو پی ٹی آئی میں کام کر رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. میڈم, عمران خان صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری توانائی یہ سوچیں گے میں کس کو جیل میں ڈال دوں, میں کس کو سزا دوں. عوام کہاں جائے, عوام کہاں جائے, عوامی مسائل کہاں جائے. جتنی میٹنگز آپ کا پرائم منسٹر اس وقت کر رہا ہے کسی ہسٹری میں نہیں ہے اس طرح کا. روزانہ بیٹھ کے وہ ہر اس کے اوپر مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پوری کیبنٹ ان کے نتیجہ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, چیزیں سیٹل ہوں گی. آپ یہ دیکھیں یہ مہنگائی کی جہاں تک بات ہے, جب تک وہ سب کچھ اکانومی بہتر اس میں نہیں آ جاتی ہے, اصل میں اکانومی بہتر ہو رہی تھی, لیکن یہ کرونا نے آ کے بہت بری طرح پیٹا ہے. اور صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں گئی. آپ دیکھیں کہ پاکستان پھر بھی -1 پہ ہے, امریکہ جیسا -13 پہ. ابھی بھائی بتا رہے ہیں کہ دبئی بالکل الٹ گیا ہے. تو یہ کسی کا قصور ہے اس میں پرائم منسٹر کا قصور ہے کہ کرونا آ گیا. کیا کرونا سے پہلے حالات بہتر تھے؟ اس وقت نمبر 1 پہ ہیں ہم, اس وقت ہم نمبر 1 پہ کرونا کو قابو پانے کے لیے. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیکھو, اس پرائم منسٹر سے سیکھو, کیا طریقے تھے اس کے. بیگ صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, کیا کرونا سے پہلے پاکستان کے حالات بہتر تھے, اکانومی بہتر تھی اس گورنمنٹ سے؟ کیا یہ گورنمنٹ بہتر جا رہی تھی؟ دیکھیے, میں نے ایک کالم اپنا تحریر کیا تھا کہ اس بار جب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب اپنی پرفارمنس بجٹ سے پہلے جانا پڑتا ہے پرائم منسٹر کے پاس لے کے گئے, تو ہماری 0.4% جی ڈی پی آ گئی تھی, یعنی کہ 5.8% سے 2 سال میں ہم 0.4% پہ آ گئے. اور اس بار آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ -1.5 پہ چلے جائیں گے. تو خدا را, جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے, اس لیے پرفارمنس, کیونکہ دیکھیے آپ صبح شروع کرتے ہیں, کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے اور ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ کل کتنے لوگوں کو اندر ڈالنا ہے, کتنوں کو جیلیں بھرنی ہیں, کتنوں کو یہ کرنا ہے, کتنوں ابھی تک کتنے پیسے آ گئے ہیں باہر سے ہمیں وہ بھی نہیں معلوم. سر بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد اسی کے اوپر آؤں گا. نہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. ہاں بیگ صاحب, آپ اپنی بات ختم کریں. جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ کرونا سے پہلے حالات بہتر تھے اکانومی کے, اس کے بعد خراب ہوئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, کرونا جو تھا مارچ میں آیا تھا اور ہمارا جو فسکل ایئر ختم ہو جاتا ہے وہ جون میں ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ 3-4 مہینے اگر ہمارے اچھے بھی نہیں گئے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارا پورا سال کی پرفارمنس ختم ہو گئی. جولائی سے لے کے مارچ تک تو آپ کے پاس 8-9 مہینے تھے کم سے کم. اس میں دیکھیں پرفارمنس تو کچھ نہیں ہو رہی ہے, ہم کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو ہم بتلا سکیں, کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں, اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا. ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں. ریمیٹنسز اگر ہماری بڑھی ہیں تو اس وجہ سے بڑھی ہیں کہ لوگ جب واپس آ رہے ہیں تو جو کچھ ان کو پیسہ ملا ہے وہ لے کے اب واپس پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, تو اس سے شاید آپ کو 1-2 مہینے آپ کو زیادہ ہوگا, مگر ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ. انمپلائمنٹ ہماری ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے نہیں کہ اسٹریٹ کرائمز کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, کتنی زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں, اسنیچنگ کی کتنی زیادہ کیونکہ لاکھوں لوگ جب ان کے جاب لیس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں شروع ہو رہی ہیں. دیکھیے, اس وقت ہمیں اکانومی پہ توجہ دی جائے. آنے والا وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں وائس پریزیڈنٹ ایک فیڈریشن کر رہا ہوں, مارچ اب جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ جی ہم مارچ کر رہے ہیں, دیکھیے پولیٹیکل
انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے اور اکنامیکل انسٹیبلٹی، یہ دونوں ملک کو کھا جاتی ہے. اور دس از واٹ ہمارا جو دشمن انڈیا جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ بڑا آرام سے خوش ہو کے تماشا ہمارا دیکھ رہا ہے کہ جناب ان کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس وقت کوئی باہر کا انویسٹرز جو ہے پاکستان میں نہیں آ رہا ہے. آپ لوگوں نے ایک پالیسی کی تھی کہ ہم جو ہیں اپنے کچھ ادارے جو لاس میکنگ کے ہیں اس کو پرائیویٹائز کریں گے. میرے خیال سے کوئی آدمی آ کے پرائیویٹائز کیوں اس کا حصہ لے گا؟ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ 6 مہینے بعد یہاں پہ سیناریو کیا ہوگا، پاکستان کے اندر حالات اس سے زیادہ خراب. کیا یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ کو نہیں ہے سر؟ سر دیکھیے، انرجی ہوتی ہے، ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو اپنی انرجی کو ایک اچھی چیز میں بھی ضائع کر سکتے ہیں اور نیگیٹو میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پوری یہ ہوگی کہ آج ہم نے اپوزیشن کو مزہ چکھانا ہے، ان کو اندر کر دینا ہے، اور آج ہم ان کو اس میں، اور دیکھیے سب سے زیادہ نقصان اس ملک کو کون پہنچا رہا ہے؟ آج اگر یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو اس کا کریڈٹ صرف میں جناب نیب کے چیئرمین کو دیتا ہوں کہ اس نے اپنا، اس نے سب لوگوں کو ساتھ اتنا وکٹمائزیشن کیا، اتنا انتقامی کارروائی کی کہ سب کے سب کو اس نے جمع کر دیا. اب بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں. آپ یہ چیزیں نہیں کریں، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے پرووک آپ کر رہے ہیں. دیکھیں جب ایک آدمی کو آپ پرووک کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو گری میں ہار تو نہیں پہنائے گا. لیکن میڈم اگر یہ چل ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن یہ آپ سے تنقید کر رہے ہیں، ناخوش ہیں آپ کو بلا وجہ، لیکن آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناخوش ہیں. دیکھیں اتحادی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کوئی، اور ڈیمانڈ یا بلیک میلنگ؟ نہیں، بلیک میلنگ تو میں نہیں کہوں گی، ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور جب وہ اس پہ ایکسپیکٹیشن پہ ان کے پورے نہیں اترتی وہ چیز تو ظاہر ہے وہ ناخوش ہوں گے. وہ اپنی شرائط کے ساتھ آئے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو ان کی شرائط کیا ہیں کہ کسی کو کتنی وزارت چاہیے یا کسی کو کیا چاہیے. تو اس حساب سے اگر وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ظاہر ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی فورس شو کرتے ہیں اور جانے کی بات کرتے ہیں پارٹی سے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میں اس بات کو ایسے سمجھتی ہوں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے اندر بھی آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ جو ڈفرینٹ پارٹیز سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہیں، ان کی ڈفرینٹ سوچ ہے، تو وہ اگر کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی سوچ نظر آئے گی کبھی نہ کبھی. یہ تو یہ کہتے تھے آپ نااہل ہیں، ابھی تو اتحادی بھی کہتے ہیں آپ نااہل ہیں. آپ بھی کہتے رہے نااہل، وہ بھی کہتے رہے نااہل، اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں کس طرح دن رات کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو نکال کے لے آئے ہیں. آلموسٹ ابھی آپ دیکھیے گا ہم گرے لسٹ سے انشاءاللہ بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے، بلکہ شاید گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں چلے جائیں، کیونکہ وہ لوگ ایکنالج کر رہے ہیں ہماری ایفرٹس، ہمارے کام، اور ہر وہ ایفرٹ جو پرائم منسٹر کر رہا ہے اس وقت وہ نظر آ رہی ہے دنیا کو. اگر نہیں نظر آ رہی تو صرف اپوزیشن کو نظر نہیں آ رہی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ حکومت کو ملک چلانے کی نہ صلاحیت نہ اہلیت ہے. یہ کب کہا تھا؟ یہ کورٹ کے اندر کہا تھا. یہ کچھ دن پہلے کہا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے میں فرق کیا ہے؟ نہیں، فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ کرائسس میں مبتلا ہیں اور اب آپ آلموسٹ اس کے پر قابو. میں آپ کو بتائی ہیرنگ کس کی، کے الیکٹرک کی ہیرنگ میں یہ کہا تھا. ہاں تو کے الیکٹرک تو کر ہی رہی ہے نا گڑبڑ، اس کا کیا کیا جائے کہ ہر روز عمر ایوب آکی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ان سے وہ ہوتا ہے کہ جی اب لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ. لیکن ابھی تک پورا کا پورا کراچی اس کی زد میں آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہوا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ ریاست ہیں، آپ ایکشن لیں. ہم ایکشن لے رہے ہیں، ہمارے بہت جلدی ایک سے 3-4 کمپنیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کوئی کس طرح لوڈ. ہر جگہ مافیا آج بھی مضبوط ہے. مافیا تو ہے پاکستان میں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. آپ کے ایسے اسٹوڈیو میں بھی ہوگا نہ، میرے اسٹوڈیو میں اللہ کر ایسا نہیں ہو. دیکھیں گورنمنٹ لاچار ہے، مجبور ہے. نہیں، ایسی بات نہیں کہ لاچار اور مجبور ہے. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور جو اس قسم کے مافیاز ہیں ان سے بھی ہر فرنٹ پہ لڑا جا رہا ہے. 2 سال میں آپ نہیں لڑ سکے؟ کیوں نہیں لڑ سکے؟ لڑے ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں نا بھائی. کراچی کے لوگوں کو آپ جب بجلی سے بھی آپ نے ریلیف نہیں دیا. بجلی سے آپ کے اپنے فردوس شمیم صاحب نے کیا کہا تھا؟ جی وہ جو بھی انہوں نے کہا اس کے بعد معافی مانگ لی انہوں نے. ہاں معافی مانگی صرف، بس جان چھوٹ گئی. پریشر تھا، دباؤ تھا. کس کا پریشر تھا؟ دباؤ قیادت کا ہوگا نا. بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے انسان کبھی کبھی آپ فلو میں ایسی بات کر جاتے ہیں. یہ فلو یا سچ میں؟ نہیں، یو ڈنٹ مین اٹ. سچ میں نہیں. سچ کی اس میں کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے کہ وہ پرائم منسٹر جو اس قدر محنت کر رہا ہے کہ اب ان کی ان 2 سالوں میں شکل بدل کے رہے گی. یہ کہ وہ محنت سے پاکستان کو کیا ملا؟
پاکستان کو سب کچھ ملے گا، ایک دم نہیں. बेरोजगारी खत्म हुई, महंगाई खत्म हुई, आम आदमी को रिलीफ मिला, بولے इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई. मुझे मैडम ये बताएं ना. دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی چیز ایک دم نہیں ہو جائے گی. انڈسٹریلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو مکانات بننے شروع ہو رہے ہیں جس میں 30, 40, 45 نہیں 120 انڈسٹریز کام کریں گی. اسی طرح اور چیزیں ہیں جو شروع ہوں گی، لیکن وقت لگے گا، ہر چیز میں وقت لگے گا. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کل حکومت ملی ہے آج پاکستان بالکل ویسا ہو جائے جس طرح کا سوچا تھا، تو اس طرح ہو نہیں سکتا. کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پہلے حالات ایسے تھے، پھر اس کے بعد مافیا آج بھی ہر جگہ موجود ہے اور وہ ان کے خلاف بری طرح لڑ رہا ہے. لیکن آپ تو بڑے لکی ہیں، آپ کے لیے تو آئیڈیل سچویشن ہے، آپ کو تو بڑی سپورٹ ہے، آپ کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے میڈم. ہاں آپ کے لیے تو ماحول بڑا سازگار ہے. سویلین اور آرمی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہرڈل نہیں کریٹ کر رہے، تو موسٹ پرابلی پہلے بھی آرمی جو ہے وہ اسی طرح کا ایٹیچیوڈ تھا ان کا، اس جو بھی حکومتیں رہی ہیں. لیکن اگر آپ خود ان کے ساتھ اختلافات پیدا کریں گے تو ظاہر ہے اختلاف. اپوزیشن ساری جیل میں کمزور، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، ماحول تو سازگار ہے نا بھائی. ایسے اس لیے وہ جیل میں ہیں. ہماری حکومت نے نہیں کیا، ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر مقدمے ڈالے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے کیے ہیں، تو آج وہ دونوں بھگت رہے ہیں. سر کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا ماحول بڑا سازگار ہے. بیگ صاحب کیسز نئے بنائے جا رہے ہیں، نئے کیسز ہیں جس کے اندر لپیٹا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ان کو مطلب وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے خود یہ کہا ہے. سعد رفیق صاحب کا ایک اس کے اندر ججمنٹ اس کے اندر جو آئی تھی، اس نے بتلایا ہے کہ نیب کو انہوں نے سپریم کورٹ نے کتنا کرٹیسائز کیا ہے. مطلب آپ یقین کریں کوئی اور ہو تو نیب سے وہ ریزائن کر دے، مگر ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اور دیکھیے اس چیز کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. دوسرا آپ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو الائنس کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر صاحب آج تک نہیں ملے، لاہور جاتے ہیں وہ، کبھی بھی آپ کے جو پارٹنرز ہیں ان سے ملاقات کرنا وہ گوارا بھی نہیں کرتے. چودھریز کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے وہ ملاقات نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کسی پریشر کی وجہ سے چل رہے ہیں. جس دن وہ پریشر ریلیز ہوا، جس کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کے لیے نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سر آپ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جس کو اس حکومت جو ہے یہ سروائیو کر رہی ہے. دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ پرفارمنس جو ہے، اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھانی ہے تو عمران خان صاحب سے کہیں، پرائم منسٹر صاحب سے کہ سر اس کا نوٹس لے لیں، وہ چیز کی قیمت پھر بڑھ جائے گی. مطلب ابھی آپ ہمیں ایک اطلاع دے دیتے ہیں. اب گیس کا آ گیا ہے کہ الیکٹرک کے تو جو پرابلمس ہو رہی ہے کراچی کے والے کر رہے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ جی آنے والے وقت کے اندر گیس کے میں بہت بڑے کرائسس دیکھ رہا ہوں. دیکھیے آپ کا کام ہمیں انٹیمیٹ کرنا نہیں ہے، انفارم کرنا نہیں ہے، اس کا آپ حل نکالیں، اور حل ہر چیز کا موجود ہے. مطلب مگر اب لوگ جو ہیں جی وہ بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ سر اس طریقے سے کیپیبلٹی نہیں ہے حکومت چلانے کی. سب سے بڑی بات جو ہو رہی ہے امتیاز صاحب، آپ تو فارن افیئرس پہ بھی ایک نظر رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے دوست کنٹریز جو تھے، سعودی عربیہ کو بھی لے لو، چائنا کو بھی لے لو، جس کا ذکر میاں صاحب نے بھی کہا ہے، وہ بھی ہم سے ناراض اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک تقریر آفس سے کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اب یہ صرف ہم دکھاوا کر رہے ہیں سڑکوں پہ آ کے یہ کہہ کے کہ کشمیر کا مسئلہ، کشمیر ہمارے، اور اب کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی طرف اس کی نظر آ گئی ہے دشمن کی ہماری. کیونکہ دیکھیے جب ملک کمزور ہوتا ہے، اس کی معیشت کمزور ہوتی ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ادارے آپس کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، تو دشمن کے لیے سب سے اچھا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وقت انڈیا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے. اور ڈونٹ بی سرپرائز کہ کل کو وہ ہمارے کو تنگ کر سکتا ہے گلگت بلتستان میں، جہاں کے اوپر اب الیکشنز جو ہیں ہمارے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کرنے جائیں. کیونکہ اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اینڈ دس از دا ایریا جی بی سے جہاں سے ہماری جو ہے اپنا سی پیک کی جو ہے سڑکیں جو ہے وہ وہاں سے ہماری گزریں گی. سر بہت مطلب سر تحریک چلانا آسان ہوگا، استعفائیں دیں گے آپ؟ سر دیکھیے دھرنا دیں گے آپ؟ اس پہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے، نون نے بھی کہا ہے، اور کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے. کیونکہ اب انہوں نے کہنا سر اور دینا دونوں جماعتوں کے لیے. سر دیکھیے خود مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو میں سچویشن دیکھ رہا ہوں دونوں کی، مجھے امید ہے کہ یہ دونوں پارٹیز میرا ساتھ دیں گی.
پہلے دیا تھا مولانا صاحب کا ساتھ؟ نہیں دیکھیں پہلے ساتھ نہیں دیا نہیں دیا نا، اس کے مولانا نے اندر- کیا کہا تھا آپ کے جی لیے؟ ہاں، مگر اس بار خود مولانا صاحب کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار میرا ساتھ دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کا دیکھ رہے ہیں کہ اگریسو اس وقت ایٹیٹیوڈ کتنا زیادہ مطلب اگریسو طریقے سے بات کر رہے ہیں، چیت کر رہے ہیں، اور یہ اندازہ کیجئے ان کو پھر میں آپ مریم نواز خاموش بھی نہیں ہوں گی؟ سر یہ تمام چیزیں اب ہوں تو گی۔ خاموش نہیں ہوں گی؟ ہاں، کیونکہ اب یہ ہے کہ جو پہلے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہوا کرتی تھی، 8-10 مہینے اس کی میں خاموش جب- پہلے تھی، اب تو نہیں ہوں سر گی؟ اس لیے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان چیزوں نے افیکٹ کیا ہے، اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے نقصان ہوا، اس کو ملک کو نقصان یعنی کہ ہوا۔ جو تقسیم کا تھا کہ نون لیگ اندر تقسیم ہے، شہباز اور سر، میاں یہ صاحب، خواہش وہ تو تقسیم ہو نہیں ہے۔ سکتی ہے، یہ خواہش ہمارے شیدہ صاحب کی ہو سکتی ہے، مگر اس کی یہ خواہش جو ہے وہ کسی کی پوری نہیں ہوگی۔ میں دیکھیے شہباز شریف صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ابھی آئے تھے کراچی میرے گھر پہ کھانے پہ بھی وہ آئے تھے۔ آپ یقین کریں کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ جتنی عزت اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ مجھے 3-4 بار پرائم منسٹرشپ کی مجھ کو آفر ہوئی، مگر میں بھائی کو اپنا ڈچ نہیں کر سکتا، تو یہ ضرور لوگ کہتے رہیں گے کہ جی وہ شین بن رہی ہے، کاف بن رہی ہے، لام بن رہی ہے، کہتے رہیں آپ، مطلب خواہش ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں بیگ صاحب، تحریک چلانا آسان نہیں ہے اس سچویشن میں، اس حالات میں۔ آپ نے بھی 5 سال حکومت کی، پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال حکومت کی۔ سر دیکھیے حکومت ہم بھی کرنے دے رہے تھے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے 2 سال ہوئے ابھی۔ پہلے جب الیکشنز کے بعد، ایک سیکنڈ امتیاز، جب الیکشن کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز جمع ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا؟ آپ مطلب ریزائن کر دیں آپ اسمبلی سے۔ پیپلز پارٹی نے بھی منع کیا اور نون نے بھی ان کو منع کیا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شہادت کا رتبہ اختیار کرے اور کوئی شہید ہو تاکہ کہے کہ ہم ان کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر 2 سال کے اندر جب پتہ لگ گئی آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عوام کے لیے نہیں نکل رہے، اپنے کیسز، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکل رہے۔ دیکھیے 2 چیزیں یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی مومنٹ کے اندر عوام کا ساتھ نہیں ہے وہ مومنٹ کبھی کامیاب نہیں رہتی۔ جتنی مومنٹس بھی کامیاب رہی ہیں اس میں عوام ساتھ تھے۔ اس وقت عوام، آپ سوچتے ہیں آج آپ کے 5 یہاں پہ کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ کیا یہ حالات سے بہت مطمئن ہے؟ کیا مہنگائی نہیں بڑھی ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہے؟ نہیں ہے نا۔ بڑی مہربانی سر، آپ کی بڑی مہربانی میڈم، آپ کی بڑی مہربانی۔ ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، ایک مارچ ہوتا ہے، احتجاج، جلسے، جلوس، ان کو سپورٹ کتنی ملتی ہے عوام کی؟ پبلک کتنا سپورٹ کرتی ہے اپوزیشن کو، گورنمنٹ کو؟ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے۔ ایک جو ملک ملا ان کو، جو صورتحال تھی اکانومی کی، وہ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی سیاسی صورتحال پہ، شہباز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے۔ میاں صاحب کی جو تقریر ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سب سیاسی دروازے اپنے بند کر دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔